क़यामत के दिन रब करीम एक बंदे को उसका अमालनामा देगा और फरमाएगा ये ले अपने अमालनामे को पढ़। तो उसके अमालनामे में बड़े बड़े गुनाह भी होंगे, छोटे छोटे गुनाह भी होंगे। तो वो बंदा अल्लाह से हया करते हुए, अल्लाह से शर्म करते हुए अपने बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता जाएगा। जब अमालनामा मुकम्मल हो जाएगा, किताब ख़त्म हो जाएगी, तो रब करीम उस बंदे से फरमाएगा ये जो तूने अपने गुनाहों को पढ़ा है, मैंने इनको बदल कर नेकियों में तब्दील कर दिया है, मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। तो वो बंदा जल्दी से बोलेगा या अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह बाकी हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ें से आबा ने देख ली। सुबहान अल्लाह। रब करीम जब कोई बंदा उसकी चौखट पर आता है तो रब करीम ये नहीं देखता है कि उसके छोटे गुनाह कितने हैं, बड़े गुनाह कितने हैं। रब करीम तो ये देखता है कि वो उसकी चौखट पर आया है, उसके दरबार में आया है, उसकी बारगाह में आया है, तो रब करीम उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इसलिए अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर लें। तौबा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। 24 घंटे जब आपका दिल चाहे, जब ख्याल आए, अल्लाह से तौबा कर लें। क्योंकि तौबा के लिए तो 24 घंटे अल्लाह की बारगाह तो खुली हुई है, उसमें कोई वक्त की कैद नहीं है। रब करीम तो जो बंदा तौबा के लिए आता है उसका पहले से बैठकर इंतज़ार करता है। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरे हुजूर तौबा के लिए आता है मैं उसका पहले से खड़ा होकर इंतज़ार करता हूँ। और रब करीम फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तेरी आँख से निकला हुआ आंसू का एक कतरा जो तेरी आँख में ही रहे, आँख से बाहर भी नहीं गिरे, बस तू एक बार मुझसे कह दे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा। तो रब करीम फरमाता है मैं तुझे ऐसे गुनाहों से साफ़ करूँगा, तेरे बदन पर मच्छर के पर के बराबर भी गुनाह नहीं छोड़ूंगा, तुझे सारा का सारा साफ़ कर दूँगा, पाक कर दूँगा। तो इसलिए तौबा इस्तगफार करें। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा किस तरह से करें कि जल्दी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम तो इस तरह से तौबा को कबूल फरमाता है कि एक बंदा सहरा के अंदर हो, ऊँटनी पर हो, और उसका सारे का सारा सामान, पैसे, हर चीज़, खाने पीने का सामान, हर चीज़ ऊँटनी के ऊपर लदी हुई हो, ऊँटनी पर लदी हुई हो, और वह सहरा के अंदर अपनी ऊँटनी को एक टहनी के साथ बांधकर आराम के लिए लेट जाए। वो आराम करने की नीयत से लेट जाए और जब उसकी आंख खुले तो उस ऊँटनी वहाँ से गायब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो बंदा फिर वहाँ पर चारों तरफ सहरा है, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो वो इधर दाएं देखेगा बाएं देखेगा, उसे कुछ नज़र नहीं आएगा, और वो पैदल सहरा से निकल भी नहीं सकता है, भूखा है, प्यासा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर वो बैठकर सिर्फ मौत का इंतज़ार करेगा। मौत, अब वो सोचेगा कि सिर्फ मौत ही उसे आएगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे उस वक़्त अगर उसकी ऊँटनी मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बहुत खुश हो जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम जब कोई बंदा तौबा करता है तो उस बंदे को ऊँटनी मिलने पर जितनी खुशी उस वक्त हासिल होती है उससे भी ज़्यादा रब करीम खुश होता है। सुबहान अल्लाह। तो नौजवान की तौबा जो है वो अल्लाह ताला को बड़ी महबूब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान अपनी जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। सुबहान अल्लाह। तो जवानों, और तुम्हें क्या चाहिए? अपनी ज़िंदगी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजारें, खुद को सांचे मोहम्मदी में डाल लें, अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर लें। नौजवान की तौबा अल्लाह को बड़ी महबूब है। जब नौजवान तौबा करता है तो अर्श इलाही खुशी से झूम उठता है। तो नौजवानों अपनी ज़िंदगी को नेकी के कामों में लगाओ, भलाई के कामों में लगाओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या खूबसूरत मिसाल दी है
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر ساری دنیا کے انسان مل کر انبیاء، اولیاء، واعظین، محدثین، علماء کرام، سائنسدان، ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے ایک مچھر بنا کر دکھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے کوئی مچھر تو کیا اس کا ایک پر بنا کر دکھا دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم اس کے قدموں میں گر جانا. جو تمہیں مچھر پیدا کر کے دکھا دے تم اس کے قدموں میں گر جانا، اس کو بھی اپنا معبود بنا لینا. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری دنیا کے انسان مل کر انبیاء، اولیاء، واعظین، محدثین، علماء کرام، سائنسدان، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک مچھر تو کیا اس کا پر بھی نہ بنا سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو، کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ تو پھر اللہ کے در کی طرف آ جائیں. رزق کے لیے آج کل ہر بندہ پریشان ہے، تو اس کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان مل جائیں اور کسی بندے کا کوئی برا کرنا چاہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک رب کی مشیت نہ ہو کسی کا کوئی برا نہیں کر سکتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کے ساتھ کوئی بلائی کرنا چاہیں، کسی کا بلا کرنا چاہیں، جب تک رب کریم کی رضا نہ ہو اس بندے کا بلا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے خود کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر زندگی کو لے آئیں. جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں، پکڑ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کے متعلق جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں، پکڑ لیں تو وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے. وہ آیت پوری زندگی کے لیے کافی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا بندے کو گمان تک نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو رزق عطا کرتا ہے جیسے وہ جانوروں کو رزق عطا فرماتا ہے. ابھی دیکھیں جانور اللہ پر توکل کر کے صبح کو نکلتے ہیں، ان کے کوئی کارخانے نہیں، فیکٹریاں نہیں، دکانیں نہیں، کوئی دفتر نہیں، اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، توکل کا حق ادا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رزق عطا فرماتا ہے جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے. جو آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے اس کو کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے. وہ موت آنے سے قبل جو آپ کے مقدر میں لکھا گیا وہ آپ کو ضرور ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا داروں کے سامنے اپنے دکھ نہ بتاؤ، دنیا داروں کو اپنے دکھ نہ بتاؤ کیونکہ وہ تو تمہارا تماشا بنائیں گے. دنیا داروں کو کبھی دکھ نہ بتاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا داروں کو دکھ بتاتا ہے، اپنے دکھ دنیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غنی نہیں کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غنی نہیں کرے گا. تو اس لیے اپنے دکھ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں. اگر کوئی بھی تکلیف آئے، کسی چیز کی ضرورت ہو، مصلی بچھائیں، نوافل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ سے مانگیں جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. دنیا داروں سے مت سوال کریں، یہ تو دے کر ناراض ہوتے ہیں، آپ کا نام بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے جو بھی چیز چاہیے ہو اللہ سے مانگیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور جنت میں قدموں کی آواز؟ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں
میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، میں اور جنت میں قدموں کی آواز۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال مجھے بتاؤ، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ جب وضو کرو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تب سے لے کر آج تک نہیں چھوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بلال اسی لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا وہاں پر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز کو سنا، تو میں نے پوچھا یہ تلاوت قرآن کون کر رہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا حارثہ بن نعمان تو مدینے میں ہے، یہ جنت میں آواز کیسے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کیا ہے، اتنا خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس سے اتنے راضی ہیں کہ وہ جب بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری جنت کو ان کی تلاوت قرآن سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ماں کی خدمت کر کے حاصل ہونے والا مقام ہے۔ اس کے پیچھے نمازیں ہیں نہیں، روزے ہیں نہیں، حج ہیں نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کی محبت وہ محبت ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے دروازے سے نکلے، صحابہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظریں پلٹ کر 6 سال کی عمر میں ابوا کے ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے روتے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگو کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا کہ اچانک میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، اور میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کر کہتی ابنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی قسم میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات کو پہلے سنتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ماں کی محبت ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کیا۔ اور ایک دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم 5 لوگ تھے اور سیب 4 تھے، ہم 5 تھے اور سیب 4 تھے، تو ماں کہنے لگی مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماؤں کے پیار کے رنگ ہوتے ہیں۔ اونچی اونچی مسجدوں پر بیٹھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں جو ماں کے پاس چولہے کے پاس بیٹھ کر ماں کے ہاتھوں سے روٹی کھانے میں مزہ ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کی فرما برداری کی اس جہان کی بھی کامیابی ہے اور اگلے جہان کی بھی کامیابی ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ وہ واحد گناہ ہے، باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو مؤخر کر دے گا یا معاف فرما دے گا، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملے گی۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کو کبھی اف تک نہ کریں، ان کے سامنے ایسے رہیں جیسے ایک غلام رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان بیان فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں جو جنوں میں شیطان ہیں اور جو انسانوں میں شیطان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَا أَنظُرُ إِلَىٰ شَيَاطِينِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں جو جنوں میں شیطان ہیں اور جو انسانوں میں شیطان ہیں قد فروا من عمر، میرے عمر سے بڑے پریشان ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شیطان یفر من ذل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستے بدل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر اللہ حق بیان فرماتا ہے، میرا عمر جو کہتا ہے میرا اللہ وہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کا آسمان کے سارے فرشتے بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں جب لوگ کہتے کہ عمر تیری بڑی شان ہے، عمر تیری کیا بات ہے، تو آپ فرمایا کرتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، مجھ سے تو 5 اونٹ لائن میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے والے کو سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، اور پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارا کرتا تھا کہ تو عرب کا بیٹا ہے اور تجھ سے 5 اونٹ لائن میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، اور آپ فرمانے لگے آج میں سوچتا ہوں کہ آج اگر میں نعرہ لگاتا ہوں تو کیسر و کسرا تک کانپ اٹھتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ہے، ان کی غلامی کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کا صدقہ ہے، ورنہ عمر تو اونٹ چرایا کرتا تھا، عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔